कौम और मुल्क की जरूरत। किसने की आइन से बगावत? जहर पिलाया गया, शहीद किया गया। इन्होंने मुझे यहाँ किडनैप किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। आपका अपना प्रोग्राम तकरार दे रहा है आपको बहस और तकरार करने का मौका। गरीब आदमी सिर्फ यही काम कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। तो सिलेक्ट हुए उनको नहीं पता हम सिलेक्ट हो चुके हैं, वो तस्लीम नहीं कर रहे कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आवाम को बेवकूफ तो नहीं बैठाते, वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ चले जाएगा, दफना देंगे। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट भी देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस प्रोग्राम का और यही मकसद है इस चैनल का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी देंगे। इस शो में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए, ऐसे लोग बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। किसी इसका ख्याल रखिए कि अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए। आज जो हम शो कर रहे हैं जिसमें आपने देखा तकरार में मजहर भाई मेरे साथ शामिल है, इसलिए कि जैसे कि आपको पता है कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जंग शुरू हुई और जंग शुरू होने के बाद अभी तो सोचे पाकिस्तान ने ये बड़ा अपना किरदार अंजाम दिया कि जंग को अभी स्टॉप करा दिया 2 वीक के लिए भी। तो अगर आप ये जो शो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तो इसलिए कि मजहर भाई ने कहा कि जो मौजूदा हालात हुए, जो दुबई की हालात खराब हुए हैं, जो दुबई मिडल ईस्ट समझे एक तरह से बैठ ही गया है, उसका सारा बिजनेस बैठ चुका है, वहां के बड़े बड़े बिजनेसमैन इस वक्त रो रहा है, बुरी हालत हो गई है। तो 2017 में मजहर भाई ने एक कॉलम लिखा था, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि दो इस तरह का कोई चीज होगी और दुबई मिडल ईस्ट बैठेगा। जब तो लोगों ने इनकी इस बात का यकीन नहीं किया और उन्होंने कहा गवादर जो है पाकिस्तान का वो दुबई बन जाएगा। और आज देखिए कि वही कुछ होने जा रहा है, वही चीज बनने जा रही है। और आप लोग भी सुन रहे होंगे कि क्या दुबई जो है ना मिडल ईस्ट जो बैठ चुका है, तो पाकिस्तान को एक गुड अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। पाकिस्तान एक समझने कहना चाहिए कि कामयाबी की दहलीज पे चढ़ चुका है, एक सीढ़ी चढ़ चुका है। बहुत जल्द पाकिस्तान जो है ना मिडल ईस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जिस तरह मिडल ईस्ट बैठा है तो पाकिस्तान ऊपर उभर के आ रहा है। तो इसी वजह से हमने कहा कि मजहर भाई को इनवाइट करते हैं और इस सिलसिले में एक शो करते हैं ताकि लोगों को पता चले। इस वजह से हम आप लोग की कॉल नहीं लेंगे। अगर आप लोग की कॉल लेंगे तो आप लोग अपनी ही तकरार शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ आप लोग बहस और तकरार शुरू हो जाती है। तो हम चाह रहे हैं कि जो मौकूफ है हमारा, जो हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन देना, तो वो इंफॉर्मेशन में जरूरी है कि मजहर भाई अपनी इंफॉर्मेशन दे, आप लोगों को बताएं कि उन्होंने क्या सोचा 2017 में, उनको कैसे पता चला 2017 में, उनके जहन में कैसे ये बात आई और आज वो हकीकत का रंग ले लिया है उस बात ने। तो इसलिए चाह रहे थे कि हम कोई कॉल ना लें बल्कि उनके साथ डिस्कस करें। तो इस वजह से सॉरी, मैं आप लोग की कॉल नहीं लूंगी। आप लोग इस प्रोग्राम को जरूर देखिएगा और अपना मौकूफ जरूर बयान कीजिएगा, बल्कि यूट्यूब चैनल पे जाके अपने कॉमेंट्स जरूर लिखिएगा कि आप लोग को ये शो कैसा लगा और इसमें कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है। ये मुझे आपके कॉमेंट्स चाहिए और लाइक चाहिए। तो ये काम जरूर कीजिएगा प्लीज। आप जरूरी नहीं आप कभी कभी कॉल पे ना आए और आके जो सिर्फ शो को देखें। जैसे कि आपको पता है ये शो इतना पॉपुलर है, आप लोग की वजह से पॉपुलर रहा है। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि जितनी मकबूलियत इस शो ने हासिल की है वो सिर्फ आप लोग की वजह से। इसलिए कि मैं तो आप लोग के लिए शो लेकर आती हूँ, मगर आप लोग इसमें चांद चांद लगा देते। तो अभी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शो में कॉल नहीं कर रहा है, कॉल मैं ले नहीं रही हूँ, मैंने स्टॉप किया हुआ है, कॉल मैं ऑन नहीं कर रही हूँ अपनी। तो यकीनन आप लोग जरूर यूट्यूब पे जाइए और लाइक कीजिए और सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे जाके अपने कमेंट्स जरूर लिखिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि ये शो
بہت سارے لوگوں تک جائے, یہ میسج بہت سارے لوگوں تک جائے اور انفارمیشن جو ہے نا لوگوں کو ملے اس سے, تو جس کی وجہ سے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں. چلیں جی ویلکم کرتے ہیں مظہر بھائی کو. ہیلو جی, السلام علیکم مظہر بھائی, کیا حال ہے آپ کے, کیسے؟ شکریہ, تھینک یو سمینا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ, انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک آج آپ نے اٹھایا. میں آپ بتاؤں یہ آپ کو صرف اس لیول کا ٹاپک نہیں ہے کہ اس کو ہم ایک سرٹن فورم میں ڈسکس کریں, یہ گلوبل لیول کا ایونٹ ہے. رائٹ, بیکاز جن لوگوں کو اندازہ ہے کہ دنیا میں کے حالات اس وقت کیسے ہیں, اور دنیا کو اندازہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو ہے وہ جس تیزی سے ڈیموگرافکس چینج ہو رہے ہیں, کس طرح سے آپ کو دیکھیں گے کہ ایون جو سپر پاورز کا جو کانسیپٹ ہے چینج ہو جائے گا, ڈیموگرافکس چینج ہو جائیں گے, بزنس اسٹریٹجیز چینج ہو جائیں گے, ہاربر کرنا چینج ہو جائے گا. تو گوادر, آپ یقین مانیں, گوادر ایک ایسا نام ہے. یہ آج میں اس لیے دوبارہ اس پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ جیسی حالات تھوڑے سے خراب ہوئے تو دبئی کی جو پورٹ ہے جبل علی, میں ان کی تعریف کرتا ہوں, میں اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسی پورٹ جو فالٹی پورٹ تھی ایک زمانے میں, جس میں فالٹ تھا, اس ویژن کو بھی انہوں نے سچ کر دکھایا. لیکن اللہ کا جو انعام گوادر کی شکل میں پاکستان کو حاصل ہے, آپ یقین مانیں اس سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں لیا, کیونکہ ہم ایز اے بحیثیت قوم, من حیث القوم, ہمارے اندر یہ شعور ہی نہیں پیدا ہو سکا کہ ہم اس کا فائدہ کیسے اٹھائیں. آج میں آپ سے تھوڑا سا گوادر کے بیک گراؤنڈ پہ بات کروں گا. 2017 میں ایک آرٹیکل میں نے لکھا تھا, اس کا نام تھا انفینٹ پرومس, لامحدود گروتھ کے ساتھ ایک ایسا وعدہ. اس وقت سی پیک بھی بہت تیزی سے ہو رہا تھا, لیکن آپ دیکھتے ہیں نا کہ جہاں پاکستان کے اندر کوئی اپرچونٹی آتی ہے, اس کے اندر بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں, اور وہ ساری اپرچونٹی اتنی لڑائی جھگڑا ڈال دیتے ہیں کہ وہ سلولی اینڈ گریجولی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. سی پیک جن لوگوں کو پتا ہے, آپ جانتے ہیں یہ ایک بہت بڑا جو تھا انیشیٹو تھا, یہ پوری دنیا کی گلوبل اسٹریٹجی چینج کر دیتا. اور اس وقت بھی بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ بڑے افینڈڈ تھے کہ کیوں یہ گوادر اٹھ کے آ رہا ہے. نمبر ایک, میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں اس کا ایک انالیسس, اس سے پہلے کہ ہم کسی بھی ڈیٹیل میں جائیں, ایک انالیسس کر لیتے ہیں. اس میں ہم اس کی اسٹرینتھ اینڈ اپرچونٹیز کی بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس کی جو ویکنیسز ہیں اور جو تھریٹس ہیں اس کی ہم بات کرتے ہیں, تاکہ ہمیں اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ پتا ہو. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس جو گوادر پورٹ ہے, گوادر پورٹ دنیا کی سب سے گہری پورٹ, نیچرل پورٹ ہے, دنیا کی سب سے بڑی نیچرل اور گہری پورٹ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مدر ویسلز ڈائریکٹ اس پورٹ تک لا سکتے ہیں. اگر آپ کا انفراسٹرکچر بنا ہوا ہو تو دنیا سے کہیں سے بھی آپ اٹھا کے لائیں, آپ اپنی مدر ویسل لے کے آتے ہیں. نارملی جبل علی اس کے برعکس میں بتاؤں کہ شروع میں اس کے اندر فالٹ تھا. کئی لوگوں نے جو ایکسپرٹیز تھی انہوں نے کہا یہاں پہ پورٹ نہیں بن سکتی, لیکن اس قوم کے اندر شعور تھا, اس قوم کے اندر ول تھی, وہ چاہتے تھے کہ ہم اس کا کچھ بنائے. خدا کی قسم انہوں نے اس جبل علی پورٹ سے پوری دنیا کا ٹریڈ سنبھالا, ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریڈ, مڈل ایسٹرن ٹریڈ, نارتھ افریقن ٹریڈ, سینٹرل ایشین کا جتنا سارا, انہوں نے ساری دنیا کا ٹریڈ بنا دیا. انہوں نے اس زون کو فری زون بنا دیا. اس کے اندر انہوں نے کہا جو دنیا کا بڑا بڑا انویسٹر ہے وہ آ کے یہاں پہ بیٹھے اور ہمارے ساتھ بزنس کریں. اس کے برعکس میں آج آپ کو بتاؤں کہ اگر میں کمپیئر کروں تو آپ کے پاس سب سے بڑی جو گہری پورٹ ہے وہ ہے گوادر پورٹ, اور اللہ نے آپ کو بحیثیت تحفہ دے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک انعام دے دیا. یہ کہ میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں, میں آپ کو گوادر دے آپ دیا, کے پاس رکھا ہوا ہے. اب صرف تھوڑی سی ایمانداری چاہیے, تھوڑی سی جستجو اور طلب چاہیے اس کو کرنے کے لیے. یہ وہ پورٹ ہے جو بالکل آپ کی گہری ترین پورٹ ہے. اس میں کمال یہ ہے کہ ساری مدر ویسلز, میں آپ کو تھوڑا یہ بھی سمجھا دوں کہ جب مدر ویسل آتی ہے تو ہر پورٹ ایک شپ ایک برتھ پہ کھڑا ہوتا ہے. اگر وہ اندر تک نہیں آ سکتا تو فیڈر ویسلز اس کا سامان نکال کے لاتی ہیں پورٹ تک. گوادر میں یہ کمال ہے کہ آپ کو فیڈر ویسل کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ تھرو آؤٹ اپنی شپ لائیں اور برتھ پہ کھڑے کریں. نمبر ایک اسٹرینتھ, یعنی جتنی شپنگ ہو رہی ہے وہ براہ راست آپ کی پورٹ تک, آپ کے برتھ تک آئے گی. نمبر ایک. نمبر دو, لو کاسٹ آف آپریشن. وہاں پہ اب آپ کو ڈالرز میں نہیں پے کر رہے, آپ پے کر رہے ہیں کس میں, آپ روپی میں پے کر رہے ہیں. آپ کا جو کرنسی ہے وہ اتنا سستا ہے کہ بزنس کاسٹ آٹومیٹکلی نیچے چلی جائے گی. بزنس مین جب ایک کام کرتا ہے تو لوجسٹکس جو ہے اس کا بہت میجر پارٹ اس کے اندر کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے. بزنس کے اندر لوجسٹکس
ایک میجر کاسٹ کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے. جب آپ یہ بزنس کر رہے ہوں گے تو ایک بزنس مین کی کاسٹ آٹومیٹکلی ریڈیوس ہو جائے گی, کیونکہ اب وہ اپنی وہ لے کے آ رہا ہے شپ, وہ شپ میں جو لیبر کاسٹ تھی پورٹ کی وہ کم ہو گئی, اس کی جو آپریشن کاسٹ تھی وہ کم ہو گئی, یہاں تک کہ اس کی فیول کاسٹ بھی کم ہو گئی. یہ میری باتیں غور سے سنیں, میں چاہتا ہوں کہ جتنے حکام بالا ہیں ان تک میری آواز جائے اور وہ اس چیز کو سمجھیں. یہ خالی ایک پروگرام فار دا سیک آف شو میں نہیں کر رہا, میں ایک آواز اٹھا رہا ہوں اس پلیٹ فارم سے, اور میں چاہتا ہوں یہ آواز وہاں تک پہنچے. میں آپ امیجن کریں کہ ایک شپ جو ہے وہ براہ راست پورٹ تک آتا ہے, مدر ویسل کی بات کر رہا ہوں, فیڈر ویسل کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ جو آپ ایک جگہ لا کے کھڑے, آپ کا ٹرانسپورٹیشن ٹائم ریڈیوس ہو جائے گا, کیونکہ جب آپ مدر ویسل سے آپ سٹفنگ اور ڈی سٹفنگ کرتے ہیں اس میں ٹائم کنزیوم ہوتا ہے, پھر ادھر سے اٹھا کے آپ اس کو برتھ میں لے کے آتے ہیں فیڈر ویسل کو, اس پہ پھر سٹفنگ اینڈ ڈی سٹفنگ ہوتی ہے. تو آپ اپنی کاسٹ 50% ریڈیوس کر سکتے ہیں, آپ اپنا ٹرانزٹ ٹائم 50% امپروو کر سکتے ہیں. جو کام 2 دن میں ہو رہا ہے وہ شاید 1 دن میں ہو جائے, جو 4 دن میں ہو رہا ہے وہ 2 دن میں ہو جائے. یہ گوادر کی سٹرینتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ایک بات, آپ کی کاسٹ آف آپریشن, جو کاسٹ ہے آپ کی بزنس وہ ریڈیوس ہو گئی, آپ کا ٹرانزٹ ٹائم امپروو ہو گیا, آپ کے پاس ڈائریکٹ مدر ویسل آ کے آپریٹ کر رہی ہے, لیبر آپ کے پاس پاکستان میں بے تحاشا ہے. آپ نے اپنا جو دوسری بات آپ کو بتاؤں, جب بڑی شپس پانی میں جاتی ہیں تو وہ را فیول کے اوپر کام کر چلتی ہیں. را فیول جو ہے comparing to the fine fuel آدھی پرائس کا ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی آپ ایک خاص آبادی کے زون میں آتے ہیں آپ را فیول بند کر دیتے ہیں, آپ فائن فیول پہ آ جاتے ہیں. وہ فائن فیول اس لیے آتے ہیں کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جس خطے میں آپ, جس سمندر میں آپ آ رہے ہیں. آپ را فیول کے ذریعے اسٹریٹ اوے گوادر تک آ سکتے ہیں, تو آپ کی فیول کاسٹ بھی آپ کی ریڈیوس ہو گئی, آپریشن کاسٹ ریڈیوس ہو گئی, کاسٹ آف آپ کی جو کاسٹ آف کرنسی ہے وہ ریڈیوسڈ ہے, لیس انفلیشن. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس فیول پہ شپ کو لا رہے ہیں جس پہ آپ نے اپنے ڈیپ سیز میں جس پہ آپ شپ چلاتے ہیں. یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے, اور اس اسٹرینتھ کی وجہ سے آپ نے جو ہے اپرچونٹیز اویل کرنی ہے. اچھا دوسری چیز, آپ کے پاس ایک روڈ نیٹ ورک کنیکٹڈ ہے, آپ گوادر سے لے کے چائنا تک کا روڈ آپ کے پاس کنیکٹڈ ہے. یعنی اس وقت جو کچھ ہرمز میں ہو رہا ہے, وہ جو ملاکا اسٹریٹ جو ہے, جیسے ہرمز ہے, اس طرح کی ایک اسٹریٹ جو ہے ملاکا اسٹریٹ, انڈونیشیا, ملیشیا, جاپان, جہاں پہ چائنا کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے. اس ٹرانسپورٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوجسٹکس جو ہے, جب وہ اوشن فریٹ آپ لے آتے ہیں تو اب آپ کو چاہیے ایک بڑی سٹاک اسمبلی. وہ سٹاک اسمبلی آپ گوادر کو فری زون ڈکلیئر کر دیں, آپ گوادر کو فری زون ڈکلیئر کر دیں, آپ آنےسٹ لوگ بٹھا لیں وہاں پہ. آپ اپنے جتنی آپ کے پاس لاٹ ہے, لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں کسٹم جو ہے بڑا کرپٹ سسٹم ہے وہاں پہ, میں یہ صرف کہتا ہوں کہ جو نیک لوگ ہیں اس میں, جو اچھے لوگ ہیں, دیکھیں دبئی سے سیکھیں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بہترین لوگ لا کے بٹھا دیے. انہوں نے اپنی ایک ایسی اپرچونٹی جو جبل علی کی شکل میں افیکٹو نہیں تھی, اس پورٹ سے انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی پورٹ جو فالٹی پورٹ تھی اس سے بھی کام لے لیا, اور اپنے صحیح لوگ بٹھائے, ایمانداری سے کام کیا. انہوں نے لوگوں کو سروس پرووائڈ کی. انہوں نے کیا کیا, اس کو انہوں نے فری زون کی شکل بنا دی. آپ اس کو پلیز ایسا کریں کہ گوادر میں آپ, چونکہ آپ کے پاس, آپ ارد گرد اپنے پورٹ دیکھ لیں, مشاہدہ کر لیں کتنی پورٹس ہیں آپ کے پاس. آپ کے پاس کراچی کی جو ہے وہ کے پی ٹی ہے, کراچی پورٹ ٹرسٹ, وہ تو انتہائی کنجسٹڈ ہے, اس پہ تو کام ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد دوسری کون سی قریب ترین پورٹ ہے آپ کے پاس, جبل علی کے حالات اس وقت پولیٹیکلی ٹھیک نہیں ہے. اس وقت وہاں کی سچویشن, بہت سارے بزنس مین وہاں اس پورٹ سے ڈیل کرتے ہوئے گھبرائیں گے, تو وہ آپ کے سکوپ میں نہیں ہے. پھر آپ کے پاس انڈیا کی پورٹ بچی کھانڈلا بہت دور ہے, وہاں پہ لوگ کام نہیں کریں گے. پھر آپ کے پاس انڈیا کی ایک اور پورٹ بچی نوا شیوا, وہ انتہائی کراچی پورٹ سے بھی زیادہ کنجسٹڈ ہے. پھر آپ کے پاس بچی پورٹ چابہار جو ایران میں ہے. یہ ساری پورٹس اس وقت نہیں کام کر سکتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, what I'm trying to tell you is, آپ اس کو صرف ریشنل پیدا کریں, اس کو سمجھے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اور جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں آپ کو ریکارڈ اس لیے کروا رہا ہوں کہ یہ اوتھینٹک بات کر رہا ہوں. میں صرف کوئی خالی بات برائے بات آپ سے نہیں کر رہا. آپ کے پاس جبل علی اس کے مقابلے میں جو پورٹ ہے وہ اس سے کئی گنا بڑی, کئی گنا گہری, کئی گنا فعال, کئی گنا زیادہ افیکٹو پورٹ آپ کے پاس.
کاسٹ میں کئی گنا کم, اس کے علاوہ کیپیسٹی میں کئی گنا زیادہ, کئی گنا بڑے شپس آپ ڈائریکٹ وہاں پہ لا سکتے ہیں. آپ اس وقت یہ کریں, آپ گوادر کو فری زون ڈکلیئر کر دیں. آپ گوادر کو بولے ہمارے پاکستان کا حصہ, لیکن یہ فری زون ہے. یہاں پہ جو ہے وہ آپ بڑے بڑے بزنس مین کو انوائٹ کریں. آپ دیکھیں کہ دنیا کی جتنی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اور بلو چپ کمپنیز ہیں, وہ آ کے اپنی وہاں پہ اسٹیبلشنگ مینوفیکچرنگ یونٹس بنا لیں گے, کیونکہ سب کو اسٹاک اسمبلی چاہیے. اب لوگ وہ زمانہ چلا گیا کہ جب مینوفیکچرنگ ایک جگہ ہوتی تھی اور کنزیومر دوسرے سرے میں ہوتا تھا اور آپ کو وہاں پہنچانا ہوتا تھا. اب لوگ ایسا نہیں کرتے, اب را مٹیریل آپ وہاں لے کے آ جاتے ہیں, آپ وہاں مینوفیکچرنگ کرتے ہیں. وہ مینوفیکچرنگ کر کے آپ لوگوں کو, اپنے کنزیومرز کو فوراً کے فوراً سپلائی کرتے ہیں. آپ کے پاس روڈ ٹرانسپورٹ موجود ہے, آپ کے پاس گوادر سے لے کر all the way up to China آپ کے پاس بائی روڈ آپشن موجود ہے. کین یو امیجن؟ آپ اپنی اسٹرینتھ پہ ذرا غور کریں. آپ اس چیز کو خدا کے واسطے ایک کچھ لمحے کے لیے اپنے ان لڑائیوں جھگڑوں اور مسائل سے باہر نکل کے دیکھیں اللہ نے آپ کو کیا دے رکھا ہے. اور آپ اور ہم جو ہے وہ اس کیسے وقت, نکل سکتے ہیں مسائل سے؟ مسائل میں تو اور پھنسے پڑے یہ ہیں. چیز آپ پوری کیا قوم کا یہ مقدر بدل دے مسائل گی. آپ سوچیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری قوم کا مقدر بدل دے گی, مگر وہ لوگ نکلنا نہیں چاہتے اپنے مسائل سے. ان کے مسائل اتنے زیادہ ہیں اور وہ اندر سے دلدل میں سمجھتے ہیں, پھنستے چلے جا رہے ہیں, پھنستے چلے جا رہے ہیں. ہم لوگ آواز اٹھا اٹھا کے تھک جائیں گے, مگر وہ نکلنے کی کوشش کرنا ہی نہیں چاہتے, وہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتے. وہ تو اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے پاکستان کے اوپر, اتنی رحمت ہے کہ نہ جانے کتنے لوگ بھی نیک ہوں گے جن کی وجہ سے پاکستان نے آج دنیا میں ایک اپنا نام بنایا, الحمدللہ صرف اللہ تعالیٰ کی دعاؤں سے. تو ہم واقعی میں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جو ہمارا آج کا یہ مقصد ہے اس پروگرام کو لے کر آنے کا, اور اس مقصد ایک پروگرام کو کرنے کا, اس شو کو کرنے کا, آپ لوگوں تک یہ آواز پہنچانے کا کہ صرف آپ لوگ کو, سوئے ہوئے لوگوں کو جگا سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ دیکھیں آپ کے پاس سونا, آپ کی زمین سونا اگل رہی ہے, اب اس کو آپ نے کس طرح کیش کرنا ہے. صرف یہ مقصد ہے ہمارا کا, جس کی وجہ سے مظہر بھائی جو ہے نا آپ کو ساری انفارمیشن دے رہے ہیں. میں نے اسی وجہ سے کہا کہ دیکھیں, آپ انہوں نے کہا کہ جاگیں, آپ کو پاکستان میں اتنی گڈ اپرچونٹی مل رہی ہے تو اب آپ اس کو اویل کریں. مگر آپ لوگ کیوں نہیں کرنا چاہتے, کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے, تو ضرور بتائیے. آخر اتنی اچھی چیز آپ کو مل رہی ہے, گڈ اپرچونٹی ہے, تو ضرور اس پہ غور کیجیے گا. جو مقصد ہے اس پروگرام کو کرنے کا یہی مقصد ہے کہ آپ کو تھوڑا سا دکھا سکے, پکچر دکھا دیں, واضح طور پہ بتا دیں. اگر جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں, جو نہیں پتا چل رہا ہے, تو ان کو آسان اپنی لینگویج میں ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو مظہر بھائی آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو ساری انفارمیشن دے رہے ہیں. جی مظہر بھائی بولیے. دیکھیں, اس وقت صرف ٹرانسپیرنسی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور کسی کو اونرشپ لے. میں کہتا ہوں کوئی بھی ایماندار ادارہ, کوئی بھی ایماندار ادارہ پوری ایمانداری سے اپنی قوم اور ملک کے لیے اس کی اونرشپ لے لے. رائٹ, صرف اونر. اب یقین مانے, میں اس سے کسی سیاسی اس سے آگے ہٹ کے کسی سیاسی بحث میں جائے بغیر, میں کہتا ہوں کوئی بھی ایک ایماندار ادارہ اس کی اونرشپ لے لے, اس کو فری زون ڈکلیئر کر دے, اور آپ دیکھیں کہ یہ سونا اگلے گی. یہ آپ قرضوں کی بات کر رہے ہیں, آپ اپنے سارے قرضے ختم کر دیں گے. آپ کی جتنی بزنس, دیکھیں آپ لوگ ہمیشہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, قرضہ لیتے ہیں, اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. آپ بلکہ قرضہ لینے کے بجائے قرضہ دینے والے بنیں گے, لوگوں کو پیسے دینے والے بنیں گے اگر آپ اس پہ کام کریں گے. آپ کے پاس لوگ آ کے اپنے سٹاکس رکھیں گے, لوگ آ کے اپنے بزنسز, دنیا کی بلو چپ کمپنیز آپ کے پاس بین کے اپنے ویئر ہاؤسز میں مینوفیکچرنگ پلانٹس لگائیں گے, وہ اپنی کاسٹ خود پے کریں گے. آپ ان کو صرف اور صرف ان سے چارج کریں گے اس ساری چیز کا. اس کو فری زون ڈکلیئر کریں. آپ اس کے اندر ایک ایماندار ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو سارے صرف قوم اور ملک کا سوچتے ہوں, اور وہ کام کریں. آپ کو آٹومیٹکلی اتنا پیسہ آ جائے گا کہ بےمانی کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. لوگ بےمانیاں ایک تو عادتاً کرتے ہیں, کچھ لوگ بےمانی اس لیے کرتے ہیں کہ بہت سارا پیسہ جمع کر لیں. آپ نے دیکھا کہ دبئی کے اندر, آپ نے دیکھا کہ وہاں انہوں نے ایمانداری سے کام کیا, اور وہاں اتنا پیسہ نکلا کہ آج ان ہم جیسی 10 قوموں نے جا کے وہاں محنت مزدوری کر کے پیسہ کمایا. یعنی وہ گھر چھوڑ کے, بیوی بچے چھوڑ کے محنت مزدوری کے لیے انہوں نے کام کیا. اس ملک کے اندر اللہ نے زمین میں اس لیے اتنی برکت رکھی کہ خلق خدا وہاں سے بیٹھ کے اپنا رزق تلاش کر رہی تھی. وہ اپرچونٹیز ایمانداری سے ہینڈل کر رہے تھے. اپریشیٹ کریں ان لوگوں کو. دیکھیں ان لوگوں نے واقعی ایک اتنا سا ڈاٹ جیسا ملک تھا, اگر آپ اس کو نقشے پہ دیکھیں تو پورا آپ کو یونائیٹڈ عرب ایمریٹس ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے, لیکن اگر ایمانداری میں دیکھیں تو واقعی صلاحیتوں میں, ایمانداری میں انہوں نے اپنا سکہ جمایا پوری دنیا کے اندر.
انہوں نے پوری सिक्का دنیا میں जमाया और ثابت کیا देखिए नाम भी बना लिया اس पैसे لیے ثابت کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری دنیا کی بڑے جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں وہاں کے بیٹھ گئی بڑے بڑے انٹرپرائزز وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے بلو چپ کمپنیاں وہاں کے لوگ اپنے ملینز ڈالرز لے کے وہاں انویسٹ کرنے کے لیے آ گئے آپ کے پاس تو یہ صلاحیت بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک مضبوط فوج موجود ہے جو الحمدللہ کل کو کسی قسم کی تھریٹ کا سامنا کر سکتی ہے لوگوں کو ایک سرٹن سیفٹی پرووائڈ کر سکتی ہے لوگوں کو یہ گارنٹی دے سکتی ہے کہ تم آ کے اس سرزمین پہ کام کرو انشاءاللہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی تمہیں یہاں سے کہیں بھاگنا نہیں پڑے گا تمہیں یہاں سے پیسے لے کے نکلنا نہیں پڑے گا تمہیں کاروبار بند نہیں کرنا پڑے گا خدا کے لیے آپ اٹھ جائیں میں آپ کو اس لیے جذباتی ہو رہا ہوں آج میں اس لیے جذباتی ہو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اپرچونٹی دی ہے اللہ نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا ہے اس گوادر پہ کیپٹلائز کر لیں گوادر کو فری زون ڈکلیئر کر دیں اس کو ایک ایماندار مضبوط ادارے کے حوالے کر دیں تاکہ بےایمانی کا پہلو اس میں ختم ہو جائے اس میں ایک ایسا سیٹ اپ بنائے جو دنیا کے گلوبل لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر سکے ہمارے لوگوں میں یقین مانے میں سی پیک پہ جب مجھے پہلی بار میں مجھے بلایا گیا ایز اے گیسٹ بلایا گیا تاکہ میں سی پیک پہ پاکستان میں بات کروں تو میں نے اسلام آباد میں دیکھا بہت سارے لوگ بیٹھے تھے سی پیک کی بات کر رہے کسی کو بیک گراؤنڈ کچھ نہیں پتا تھا وہ اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کی طرف سے ریفرنس کے طور پہ سی پیک کے اندر آ کے بیٹھے تھے ایک ایسا انسان کیا کام کرے گا جس کو اس چیز کی نوعیت کا اندازہ ہی نہیں ہے اس چیز کی ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ کو سمجھتا ہی نہیں ہے اس کی موڈس اپرینٹسی میں آپ سے تقریباً 2015 کی بات کر رہا ہوں مجھے انوائٹ کیا گیا کینیڈا سے میں اٹھ کے پاکستان گیا اور پاکستان جا کے میں نے کہا اس وقت بھی لوگوں سے کہا یہ سی پیک تمہارے سامنے اللہ کی اتنا بڑا انعام ہے اس پہ کیپٹلائز کر جاؤ اپنے اختلافات کو چھوڑ دو اپنی پریشانیوں کو پس پش ڈال دو تھوڑی دیر کے لیے پوری قوم اس کا نفع اٹھائے کہ دیکھو اللہ نے آپ کو کہاں تک نواز رکھا ہے اللہ نے آپ کو ایک مضبوط ملک دیا ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو سسٹم دیا آج آپ کی الحمدللہ دیکھیں آپ کے فیصلوں پہ دنیا کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں ارسپیکٹو چاہے آپ کا سیاسی اختلاف ہے یا آپ سیاسی طور پہ ان کے ساتھ بیٹھے یا نہ بیٹھے دیکھیں آپ کی سوچ کے اوپر بیس کرتے ہوئے دنیا کے عالمی فیصلے ہو رہے ہیں بڑی بڑی سپر طاقتیں آپ سے پوچھ رہی ہیں آپ کی اسٹریٹجک پوزیشن اللہ نے آپ کو وہ پوزیشن کر دیا جہاں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جو اللہ نے اس سرزمین کو آزاد کروایا تھا یہ وقت آ گیا اپنے اختلافات کو چھوڑ دیں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جڑنے کو چھوڑ دیں وکٹمائزیشن چھوڑ دیں لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں آپ جو ہے ترقی کی طرف جائے سیکھیں اس چھوٹے سے یو ہی ملک سے جنہوں نے ایک خاندان 2 خاندان بیٹھ کے انہوں نے پوری دنیا کا نظام بدل دیا انہوں نے پوری دنیا کے اندر ایک اکنامک ریفارم کریٹ کیا انہوں نے پوری دنیا میں ایک اکنامک ریولوشن کریٹ کیا میں آپ سے ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں میں صرف آپ سے کوئی لے مین بات نہیں کر رہا میں نے جو آپ سے بات کی ہے گوادر دنیا کی ڈیپسٹ پورٹ ہے اور دنیا کی نیچرل سب سے بڑی پورٹ ہے آپ کی کاسٹ آدھی ہو جائے گی آپ کا ٹرانسٹ ٹائم دگنا بہترین ہو جائے گا آپ اپنے مدر ویسلز کو اٹھا کے ڈائریکٹ لا سکیں گے اس کو فری زون ڈکلیئر کر دیں اس کے فری زون کے اندر آپ جتنی بڑی بڑی بلو چپ کمپنیز ہیں ان کو انوائٹ کریں وہ دنیا کی ساری کمپنیاں یہاں پہ آ کے اپنی سٹاک اسمبلی کریں گی را مٹیریل لے کے آئیں گی اس کے بعد وہ اپنا سٹاک اسمبلی کے ساتھ یہاں سے ڈیلیوریاں کروائیں گی آپ جو ہے آپ دیکھیں 2 آپ کے سامنے ہرمز کے اوپر جو ہو رہا ہے وہ اب ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ لگا رہے گا یعنی اس کے اندر کچھ بینیفیشریز آ جائیں گے وہ اللہ کرے ہم سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو پرامن رکھے کسی کو اللہ جو ہے نا وہ اس حالت میں نہ ڈالے کہ وہ پریشانی اور خونریزی کا شکار ہو لیکن اس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں دنیا اپنے ڈیموگرافکس چینج کر رہی ہے پاکستان ابھر رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں چھوڑو اپنے اختلاف میں اداروں سے درخواست کرتا ہوں میں سیاستدانوں سے درخواست کرتا ہوں میں جتنے آپ کے رہبر ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں میں اسلام چاہنے والے مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں آؤ مل کے ایک جگہ جمع ہو جاؤ ایک قوم بنو اس قوم کو وہ مثالی قوم بناؤ اپنے اندر سے وہ چیزیں نکالو جو ہماری پستی کا جو ہمارا سبب بنی ہے ہمیں لوگوں نے ایک زمانہ آیا تھا آپ جو ہے دنیا میں جب جاتے تھے لوگ آپ کا پاکستانی پاسپورٹ حقارت سے دیکھتے ہیں اور شاید ابھی بھی دیکھتے ہیں لیکن اگر آپ نے اپنا اخلاق پیدا کیا وہ کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا
کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ علامہ اقبال نے جو خواب ہمارے بارے میں دیکھے تھے وہ ایسے نہیں دیکھے تھے. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی شتانوں پر. یہ فقط شعر نہیں ہے, یہ چیز پیدا کرنی ہوگی, خودداری پیدا کرنی ہوگی, اپنے اندر جو ہے اڑان پیدا کرنی ہوگی تاکہ اس اڑان کو دنیا دیکھ سکے. آج میں جو آپ سے بات کروں, گوادر اللہ کا ایک انعام ہے, گوادر آپ پہ اللہ کا ایک انعام ہے. آپ کو اس کو فری زون ڈکلیئر کریں, آپ اس کے اندر جو ہے اس ایسے لوگ لے کے آئیں جو ایماندار ہوں, جو قوم اور ملک کے ساتھ مخلص ہوں, جو صرف اپنی جیبیں. اور لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان کی جیبیں بھی بھر جائیں گی ایمانداری اور حلال کے ساتھ. وہ تھوڑی دیر بیکاز آج ہم حرام اس لیے تراش کر رہے ہوتے ہیں کہ تو کیا لے کے آیا, یہ کیا چیز وہاں سے اٹھ کے آئی, تو مجھے اس میں حرام میں کیا ملے گا. خدا کی قسم حلال کا اتنا ملے گا کہ سنبھالنے کی جگہ نہیں ہوگی. اور صرف آپ نہیں, باہر سے لوگ آپ کے پاس کام کرنے آئیں گے, باہر سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے. ہم آج اس نہج پہ کھڑے ہیں. آپ جتنے میں درخواست کرتا ہوں, وہ لوگ جو کرتا دھرتا ہے, وہ جو لوگ جو کسی بھی ادارے کے بڑے ہیں, وہ لوگ جن کے پاس کسی طرح کا اختیار ہے اور کنٹرول ہے, آج جمع ہو جاؤ اس کے اوپر. خدا کی رحمتیں اتنی برسے گی کہ تمہارے پاس سنبھالنے کا ٹھکانہ نہیں ہوگا. تم یہ سارے مسائل پریشانیاں بھول جاؤ گے. آج کبھی تم پیٹرول پر روتے ہو, کبھی تم جو ہے دوسری چیزوں پہ, کبھی مہنگائی پہ, اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس نہج تک کبھی لے کے نہیں گئے. آپ دیکھو گے آپ کے پاس روڈ ٹرانسپورٹ گوادر سے لے کر چائنا تک کا روڈ ٹرانسپورٹ ہے. اور جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہرمز ہے, ہرمز پہ اب مسائل بنے ہوئے ہیں, جو مالکا ہے, جو مالکا کنیکٹ کرتا ہے انڈونیشیا, ملیشیا, جاپان, چائنا اور انڈیا, یہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے بڑی کنزمپشن ہے پیٹرول کی. آپ کے پاس اگر ایون دنیا کا کوئی سسٹم ہو جائے, آپ سٹل اپنا پیٹرول وہاں پہنچا سکتے ہو, آپ اپنا ہر وہ لوجسٹک سپلائی چین کا کر سکتے ہو. آپ گوادر کو سپلائی چین ہب کریٹ کر دو, آپ اس کو دنیا کا سپلائی چین بنا دو. آپ دیکھو دنیا خود انویسٹمنٹس لے کے آئے گی. آپ خالی ان کو ایک انفراسٹرکچر کی دیر ہے, کام کریں چند لوگ. اچھا, دوسری وہاں پہ تھریٹ کیا ہے, سیپریٹسٹ, کیونکہ کچھ لوگ نہیں چاہتے, ان کی آنکھوں میں لڑتا ہے. کچھ لوگ کیا وہ وہاں پہ انریسٹ چاہتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو پیسے دے کے سیپریٹسٹ کے ساتھ آپ اس کی سیفٹی پرووائڈ کریں, سیکیورٹی پرووائڈ کریں, آپ اس کو اس لیول پہ لے کے آئے کہ لوگ خوشی خوشی آئے. الحمدللہ آپ کے پاس اپنا فوج کا ادارہ اتنا مضبوط ہے جو اس کی صرف اس کی خیال نہیں کرے گا, بلکہ تمام تر سیفٹی سیکیورٹی پوری دنیا کے بزنس مین کو پرومس کر سکتا ہے. ساتھ ہی آپ انٹلیکچوئلز, انٹرپرنورز لے کے آئیں. آپ خالی پاکستانی ڈائسپورا پہ ریلائی نہ کریں. میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں, میں آپ کو 2015-16 بتا رہا ہوں, جب میں ان میٹنگز میں بیٹھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ لوگ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. آپ اتنے بڑے گلوبل لیول پہ, کیونکہ مجھے کسی اور ملک کے لیے میں ریپرزینٹ کر رہا تھا. جب میں گیا تو مجھے دکھ ہوا اپنے پاکستانیوں کی بات سن کے کہ کوئی سیاسی بندہ اپنی انہوں نے کہا جی تو یہ ہماری سیاست کا حصہ ہے, اس کو جا کے بٹھا دو. دوسرے نے کہا ہمارے ادارے کا حصہ, اس کو بٹھا دو. اور آپ یقین مانیں ان کو الف بے نہ لوجسٹکس کا پتا تھا, نہ ان کو الف بے سی پیک کا پتا تھا, نہ ان کو کانٹریکٹ ریڈنگ آتی تھی. جو کانٹریکچوئل ایگریمنٹس لکھے جا رہے تھے ان کو اس کی ٹرمز تک نہیں پتا تھی کہ یہ ٹرمز کیا لکھی ہوئی ہیں. مجھے اتنا دکھ اور اتنا افسوس ہوا, میں وہاں سے روتا ہوا واپس آیا کہ دیکھو اللہ کی شان, اللہ کیا آپ کو دے رہا ہے, اور دیکھو اس قوم کا حال جو اس اپرچونٹی پہ ایسے بیٹھے ہیں ان کو کوئی احساس نہیں. آج اللہ نے وہ اپرچونٹی آپ کو لوٹا دی ہے. آج دنیا کا گلوبل حالات بدل گئے, آج دنیا کے اندر نئی چینجز آ رہے ہیں, دنیا کی سپر پاور چینج ہو جائیں گی, دنیا کے اندر دنیا کی ڈیموگرافکس چینج ہوں گے, موڈس آپرینڈی بدل جائے گا, اکنامک ریفارمز چینج ہوں گے. اب اس وقت آپ انتظار مت کرو, اس وقت پوزیشن کرو اپنے آپ کو اس جگہ پہ پوزیشن کرو. یہ ٹائم جو ہے اب خالی یہ نہیں ہے کہ میں جب کبھی اپرچونٹی آئے گی تو دیکھیں گے. بے ایمانی ختم کرو, دو نمبری ختم کرو, جو اپنا مینٹل کیلیبر ہے اس کو بڑھاؤ. اور یہ ٹائم ہے, اب اپرچونٹی آ نہیں رہی, آ چکی ہے آپ کے پاس. آپ کے گھر, آپ کو پتا ہے, صرف چیک کریں KPT کراچی پورٹ ٹرسٹ میں صرف ان دنوں میں کتنے پرسنٹ شپنگ لائنز بڑی ہیں. 1400%, 1400 ٹائمز شپس ڈائیورٹ ہو کے یہاں پہ آئے.
اور کراچی پورٹ میں آپ کے وہی پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام ہے کہ اچھا جی آپ کو اپرچونٹی آ رہی ہے, سامان آ رہا ہے, مجھے کیا ملے گا, مجھے کیا ملے گا. او اللہ کے بندو, ایک بار سوچو کہ اس قوم کو کیا ملے گا, تمہارا حصہ تمہیں بھی تب مل جائے گا. یقین مانو بندہ جو ہے نا, اتنی ایسی رحمتوں کی برسات ہوگی کہ ہر انسان کو اپنا حصہ ملے گا. کوئی انسان جو ہے وہ انشاءاللہ خالی نہیں بچے گا, اس کا سب کچھ. لیکن تھوڑی سی ایمانداری کی بات ہے, سیپریٹسٹ کا آپ سیکیورٹی لے, اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کریٹ کریں, موڈس آپرینڈی بنائیں, اس کو آپ فری زون ڈکلیئر کریں, انٹرنیشنل ایگریمنٹس کریں, اپنی پاکستانی ڈائسپورا جو باہر بیٹھی ہوئی ہے, جو اس کاموں میں ایمانداری سے کام کرتی ہے, ان کو بلائیں, ان کو ایز اے ایکسپرٹ ان ٹیمز کا حصہ بنائیں, ان کو انگیج کریں, ان کو بولو تمہارے ذمہ دار ہو سارے کام کرنے میں, ان کو بات کرنے دیں, ان کو لاجسٹک سپلائی چین کے اوپر بات کرنے دیں. آپ یقین مانیں ہم لوگ اکوپ نہیں ہیں. میں آپ کو بڑی ایمانداری سے کسی کو بھی میں لیٹ ڈاؤن نہیں کر رہا. ایک میجورٹی ایگریمنٹ نہیں پڑھ سکتی. یقین مانے میرے ساتھ لوگ بیٹھے جو اس وقت بیٹھے تھے, اس میں کوئی 20-22 لوگ تھے, and they did not know how to read that agreement. What are these terminologies mentioned? یہی وجہ تھی کہ ہم نے اپرچونٹی سی پیک کی جو ہم نے لوز کر دی. اینی ویز ہر چیز میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, ہر چیز میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوتی ہے. دوسرا چیز سبق, اللہ تعالیٰ دوبارہ دیکھیں دوبارہ سے آپ کو نوازا ہے, دوبارہ سے آپ کو وہ چیز دی ہے, تو اب آپ اس کو اویل کریں اور دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. جیسے مظہر بھائی نے کہا کہ ہماری فوج بہت اچھی ہے, الحمدللہ ہم اپنی فوج پہ فخر کرتے ہیں. دیکھیں نا, جس ملک کی فوج اتنی اچھی اور طاقتور ہوتی ہے وہی ملک ترقی کرتے ہیں, ہمیشہ یہی کہا. اور آج جو پاکستان نے اپنا نام بنایا دنیا کے اندر, آپ سوچیں کہ پاکستان کو ایک بہت بڑا ایوارڈ ملا ہے, اور اب جس طرح گوادر کی صورت میں آپ لوگوں کو ایک گڈ چانس مل رہا ہے, تو اس کو اویل ضرور کریں گے. ساری انفارمیشن دینے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ دیکھیں کہ کتنا آپ کو اپرچونٹی کتنی گڈ مل رہی ہے. آپ دیر مت کریے گا, اس کو ضرور اویل کرنے کی کوشش کیجیے گا, جو ہم آپ کو یہاں پہ بتا رہے ہیں. اسی لیے بتا رہے ہیں اور اسی لیے آپ کو بار بار اطلاع دے رہے ہیں, ہر چیز کی آپ کو مینشن کر رہے ہیں, کہ تاکہ آپ لوگ جو نا جو سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھ جائیں اور جاگ جائیں, اور پاکستان کو اور زیادہ ترقی اور بلندی پہ لے کے جائیں. تاکہ پاکستان جس طرح قرضوں میں ہمیشہ سننے میں آتا ہے کہ پاکستان تو غریب ملک ہے, پاکستان تو ہمیشہ مانگتا ہی رہتا ہے, اس کا تو ہاتھ ہمیشہ مانگنے والا ہی ہاتھ رہتا ہے, دینے والا ہاتھ کیوں نہیں بنتا. آخر اس کنٹری کو کیا ہے؟ تو آج یہ کنٹری کو چاہیے کہ ثابت کرے کہ ہم دینے والے نہیں بلکہ ہم دینے والے ہیں, لینے والے نہیں ہیں. ہم کسی سے ہاتھ پھیلا کے مانگنے والے میں لائن میں نہیں کھڑے ہوئے, بلکہ ہم اپنے ملک سے لوگوں کو دیں گے, تاکہ لوگ بڑے بڑے انویسٹر آئے. جس طرح بھی مظہر بھائی نے آپ کو مینشن کیا کہ ہر بزنس مین, بڑے بڑے کمپنیاں آپ کے ساتھ جڑیں گی اور جڑنے کے لیے تیار ہوں گی. بس آنیسٹ طریقے سے ایمانداری کے ساتھ آپ اس کو کام کریں. تو اس کے بعد آپ لوگ ابھی کہیں نہیں جائے گا, میرے ساتھ رہے گا. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتی ہوں. بات بہت اچھی چل رہی ہے, گفتگو بہت اچھی ہے, اسی گفتگو کو ہم لے کے آگے چلیں گے, تو ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اگر آپ کو دبئی یا مڈل ایسٹ نما زیورات کی تلاش ہے تو آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے میسیساگا رچوے اسٹور تشریف لائیے, الکرم جیولرز. ہمارے پاس سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے سیٹس بھی دستیاب ہیں. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور میں موجود ملیں گے. آج ہی ہمارے اسٹور پہ تشریف لائیے. الکرم جیولرز, 3465 پلاٹنم ڈرائیو, یونٹ 99, میسیساگا. یا پھر کال کریں 905-828-0009. الکرم جیولرز, فرمائش آپ کی, گارنٹی ہماری. We are HK Movers. One of Canada's top moving specialists. Homes, offices, apartments, big or small, we move it all. Need to ship your car? We do that too. Local or long distance, we've got you covered. We also offer specialty moving, storage solutions, loading, unloading, packing, and junk removal. Call us at 416-524-6704 or visit us in person. HK Movers, your move made easy. Welcome to POC Homes Builder Incorporated. We design and build custom homes for landowners, low-rise condo buildings, plazas as well as the industrial sector. We are a registered vendor with HCRA to build homes across the province on Ontario. We provide Tarian warranty in accordance with Ontario New Home Warranties Plan Act.
We build your dream home. Call us today at 905-904-5353. मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी and flavored with passion. In times of trouble, what do? Do you face it alone? Or do you find the best help that you can? At the law office of Snober Nas, we fight for your rights, no matter what the allegations. We will protect your rights and defend your case in any type of criminal charges, guiding families through some of their darkest times in any type of family law court proceedings. We're a general litigation practice law firm with extensive experience in criminal law, family law, civil litigation, real estate, and immigration, serving you from our 2 convenient locations, Ajax and Mississauga. Call 905-683-7449 or visit snoberlawyer.ca. We're looking for licensed professionals to join the next generation of security. Enjoy steady work, a professional environment, and real opportunities for growth. Join the team. Apply now at info@pacsecurity.ca or call 905-206-2380. Elevate your space with Alibaba Blinds, Mississauga's choice for premium window treatments since 2010. From elegant shutters to modern shades, we bring the showroom directly to you. Call today for your free in-home design consultation. जी राधे, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं, जो दे रहे हैं। और आप लोग ज़रूर, हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये शो कैसा लगा। कॉमेंट्स में जाके कॉमेंट ज़रूर लिखिएगा और ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस मैसेज को जितना ज़्यादा हो सके इसको ज़रूर लोगों तक पहुँचाइएगा। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। जी मज़हर भाई कंटिन्यू करें। मैंने कहा कि एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ और देखें जिस तरह मज़हर भाई आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि गुड अपॉर्चुनिटी मिल रही है पाकिस्तान को। एक बार फिर जिस तरह हम हमेशा कहते हैं कि आखिर IMF का कर्जा उनकी शराइत पे क्यों लेते हैं। पूरा जो अब लेते हैं कर्जा, जब हम लेते हैं तो हम ये कह के लेते हैं कि जी अब हमें जो IMF ने कर्जा दिया है इसका बोझ जो है ना, थोड़ा बोझ महंगाई का, हमें महंगाई करनी पड़ती है और कहते हैं कि महंगाई का बोझ हमारे पाकिस्तानी अवाम पे थोड़ा सा डालना पड़ेगा और हम दिल पे पत्थर रख के अवाम पे डाल रहे हैं। और बेचारी गरीब अवाम को क्या रिलीफ देते हैं, कहते हैं मजबूर है, पाकिस्तान बहुत खसारे में जा रहा है तो हमें कर्जा लेना था। तो अब अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपको कर्जा लेने की जरूरत नहीं, बल्कि कर्ज आप लोगों को पैसा दे सकते हैं, इन्वेस्टर आपकी मुल्क में आ सकता है, तो इस वजह से अवेल करें। मकसद इस प्रोग्राम को करने का सिर्फ यही एक मकसद है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि आप लोगों तक इसको पहुंचाएं, इस इन्फॉर्मेशन को, और लोग इस पे काम करें, ईमानदारी के साथ काम करें, ऑनेस्ट तरीके से काम करें, तो यकीनन क्यों नहीं कामयाबी होगी, 100% कामयाबी होगी। अल्लाह ताला खुद बैठ के ऊपर कहता है कि अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो उस नीयत के हिसाब से अल्लाह ताला आपको जरूर देता है। अगर नीयत में ही गंदगी है और फ्रॉड है तो फिर अल्लाह ताला देखता है नीयतों का हाल। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ही जानता है, तो बस वही अमल का दारोमदार नीयत पे होता है। अगर आपका अमल सही है तो आपको अल्लाह ताला जरूर नवाजेगा। जी मज़हर भाई कंटिन्यू करें। आप जी क्या कहेंगे आप अमल का दारोमदार नीयतों पे? जैसे आपने कहा, जिस तरह आपने कहा कि अल्लामा इकबाल ने एक खूबसूरत ख्वाब देखा था पाकिस्तान के लिए और कितनी जद्दोजहद की, उनकी शायरी देखें और आज देखें, आज वो अल्लामा इकबाल की बातों को दोबारा से दोहराया जा रहा है। आज हर चैनल पे अल्लामा इकबाल की गुफ्तगू हो रही है, बात हो रही है। क्यों हो रही है? कि इसलिए कि उनके कलम ने जो सच्चाई आप लोगों के लिए लिखी और जो सच्चाई से आपको आगाह किया, आज हर एक के मुंह पे हर एंकर अल्लामा इकबाल को लेके बैठा है। आज पाकिस्तान में जिस तरह नाम बनाया, पाकिस्तान ने जिस तरह से ये जंग बंद कराई है 2 वीक के लिए, तो आज सारे लोगों की मुंह से वाह वाह हो रही है। पूरी दुनिया में उसने नाम बना लिया। आज अल्लामा इकबाल को लोग लेके आए और उनकी शायरी को
اور ان کے میسج کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو آخر کوئی بات تو تھی نا, وہ تو چلے گئے دنیا سے, مگر انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا پاکستان کے لیے, شاید ہو سکتا ہے ان کا خواب پورا ہونے جا رہا ہو. ضرور آپ لوگ بتائیے گا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے, کتنی سچائی ہے. کیا علامہ اقبال کا خواب پورا ہونے جا رہا ہے؟ قائد اعظم نے ایک خواب بھی دیکھا, جس طرح قائد اعظم نے ایک پاکستان بنایا, ایک چھوٹا سا پاکستان آپ کو بنا کے دیا, ایک پیارا ملک آپ کو بنا کے دیا, آپ کو ایک پہچان دی, ایک شناخت دی. تو اس کے بارے میں بھی آپ لوگ بتائیے گا کہ ہاں ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں تو کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. مظہر بھائی بھی آج اس لیے آئے اس شو کو میں شامل ہونے کے لیے کہ ان کو بھی اپنے ملک سے بہت محبت ہے اور ایک پیارا ملک ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں بہت بڑا نام پیدا کرے اور بہت بڑا نام بنائے, جس کی وجہ سے یہ شو ہم لے کر آئے آپ کے لیے. تو ضرور آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, تو ضرور آپ اس شو کو شیئر کیجیے گا اور ضرور اپنے رائے ضرور اس میں شامل کیجیے گا کہ آپ کو یہ شو کیسا لگا. جی مظہر بھائی بولیے. دیکھیں اس میں آپ نے, چونکہ یہ حالانکہ ٹاپک اقبال نہیں ہے, لیکن میں اقبال کی شاعری کو آگاہی سمجھتا ہوں. جی وہ شاعری کم, آج آگاہی زیادہ ہے. آج دیکھیں سارے چینل پہ جس طرح کامیابی حاصل کی پاکستان نے, تو آج زیادہ تر لوگ جو ہے نا علامہ اقبال کی بات کر رہے ہیں. نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. بڑی زرخیز, دیکھیں کتنی پیاری بات کی ہے. دیکھیں اللہ نے ہمیں یہ, انہوں نے کہا تھوڑا سا نم ہونا چاہیے, تھوڑا سا. آپ دیکھیں اپنے اس وقت اپنے اختلافات کو اپنے پیٹ پیچھے ڈال دیں, آپ صرف اپنا فیوچر دیکھیں, اپنا وے فارورڈ تلاش کریں. اس وقت دنیا کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آپ کے کیے ہوئے فیصلوں پہ الحمدللہ لوگ فیصلے کر رہے ہیں, آپ کی بتائے ہوئے رستے کو دیکھ رہے ہیں. اس اپرچونٹی کو اویل کریں. اور جو اسپیشلی میں آج, چونکہ آج کی دنیا کا جتنا سسٹم ہے وہ لوجسٹکس بیس بن چکا ہے. آپ کئی مرضی آپ مینوفیکچرنگ کرتے ہو, کہیں آپ کی سٹاک اسمبلی ہوتی ہو, لیکن جب تک کنزیومر تک آپ کی گڈز نہیں پہنچتی تب تک آپ اس کا فائدہ نہیں لے سکتے. تو دنیا میں یہ بات خالی ایز اے لے مین نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے 30 سال اس پروفیشن میں گزارے ہیں. میرا اوڑھنا بچونا سپلائی چین رہا ہے 30 سال. یہ میں خالی آپ سے لے مین بات نہیں کر رہا, اور میں آپ کو گلوبل پیٹرن کے اوپر بات کر رہا ہوں. میں کسی خاص اسپیسیفک ملک کی اس کے اوپر اکانومی پہ بات نہیں کر رہا. What I'm trying to tell you is کہ اس وقت جو سرکمسٹانسز ہیں, جو عالمی سچویشن دنیا میں بدل رہی ہے, اس میں اب سٹیک ہولڈرز چینج ہوتے نظر آئیں گے, ڈیموگرافکس چینج ہو جائیں گے. جب ڈیموگرافکس چینج ہوئیں گے تو توازن ڈیفرنٹ سے آئے گا. اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے آپ اپنے آپ کو پوزیشن کریں, اور سب سے بڑا پوزیشن کرنے کا آپ کے پاس, جیسا کہ میں نے آپ سے کہا, کھانڈلا انڈیا میں آپ نہیں جا سکتے پورٹ, آپ جو ہے نوا شیوا نہیں جا سکتے, ایون کراچی پورٹ ٹرسٹ نہیں ہینڈل کر سکتی. جبل علی کے ایشوز ہیں, چابہار کے ایشوز ہیں, یہ پورٹ نہیں ہینڈل کر پائیں گے. آپ اپنی اس اللہ کی خدا داد اس پورٹ کا فائدہ اٹھائیں, اور آپ ایک بار سوچیں کہ بجائے میں شارٹ ٹرم لوگوں سے پیسے لینے کے, میں اپنی کیوں نہ صلاحیت اتنی پیدا کر دوں, میرے اندر اپنی اتنی کیوں نہ اللہ رب العزت مجھے صلاحیت دے دے کہ میں لوگوں کو دینے والا بن جاؤں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اگر اللہ سے تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہارے رستہ کھول دے گا. رستہ نہیں, رستے کھول دے گا. رستہ نہیں, رستے بنا دے گا. اور تمہیں يَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسَبْ, تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. فَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جس نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا اللہ کافی ہے اس کے لیے. کچھ دیر کے لیے اپنی اس آپس کی لڑائیوں جھگڑوں سے, ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے والی ذہنیت سے نکل آئیں, ایمانداری کی طرف آئیں, بیٹھیں, افہام و تفہیم سے سوچیں, بردباری سے سوچیں, بحثیت قوم سوچیں, اور آپ کے سامنے گوادر جو ہے, یقین مانے اپنی ساری اپرچونٹی. اگر کل آپ چاہتے ہیں کہ کل ایک دوسرا دبئی, آپ کو میں اس لیے لفظ استعمال کروں کہ دبئی نے ایکچولی اپنے آپ کو آئیکونک بنا دیا, انہوں نے ایک بینچ مارک کریٹ کر دیا. لٹرلی I'm openly saying, انہوں نے اتنی محنت کی, انہوں نے اتنی ایمانداری سے کام کیا کہ وہ ایک بینچ مارک بن گئے. دنیا کی بڑے بڑے ملکوں سے لوگ وہاں اس زندگی کا سوچنے لگے, لیکن ان کے پاس ان کا جو ویک پوائنٹ جو تھا, انہوں نے وہ سیکیورٹی سیفٹی اپنے لیے نہیں پرووائڈ کر سکے. اس وجہ سے جن کو وہ سیفٹی سیکیورٹی سمجھتے تھے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ تو ان کے ایکچولی سیفٹی دینے والے لوگ نہیں تھے. اب دودھ کی رکھوالی تو بلی کے حوالے نہیں کر سکتے. یہ تو دنیا میں ناممکن بات ہے کہ آپ بولیں میں اپنے دودھ کی رکھوالی بلی کو دے دوں. آپ کی الحمدللہ ہمارے پاس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پاکستان کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بہت باضابطہ ادارہ فوج کی شکل میں موجود ہے. دیکھیں میں نہ کوئی فوجی بیک گراؤنڈ کا آدمی ہوں, نہ میرا کوئی سیاست سے تعلق ہے, میں بالکل بحیثیت عوام, ایک ادنا سادہ سا عوام بات کر رہا ہوں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہمارے پاس الحمدللہ ایک بہترین ادارہ موجود ہے
یہ ادارہ اس کی اب دیکھیے اس کی کمیونیکیشن، اس کی جو کوارڈینیشن جو ہے وہ بھی اچھی ہے الحمدللہ. ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، سعودیہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں الحمدللہ. ریجن میں ہمارے سب لوگوں کے ساتھ ایک اچھی ریپو بن چکی ہوئی ہے. ایون یورپ میں بھی اور ویسٹ میں بھی کسی حد تک اب پاکستان کو تھوڑا سا ایک وہ اللہ تعالیٰ نے وہ سٹیٹس دے دیا ہے کہ اس کو ہم کیپٹلائز کر سکتے ہیں. تو یہ وقت ہے بجائے اپنے لڑائی جھگڑے میں ہم اس وقت کھلا دل دکھائیں. ہم اس وقت یہ دکھائیں کہ ہم ان سب لوگوں کو آن بورڈ کریں جو ایماندار ہیں، جو ملک دوست ہیں، جو عوام کے خیر خواہ ہیں. ملک دوست ہیں، عوام کے خیر خواہ ہیں. یہ ہمارا ملک جہاں اللہ کا دیا ہوا بہت خدا داد ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ یقین مانیں جن لوگوں سے ملک چھن گیا آپ ان کو دیکھیں، جن کے ملکوں میں لوگ گھسے اور ان سے ان کی ملک چھین کے انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیے. آج اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اللہ نے ہمیں ایک ایسی سپاہ عطا کی ہے جو اس کی ایٹ لیسٹ حفاظت کر سکتی ہے. آج جڑ جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو جائیں اور اپنی اپرچونٹیز پہ کیپٹلائز کریں. آپ جیسے جیسے اپنی اپرچونٹیز پہ کیپٹلائز کریں گے آپ کا جو اسپیکٹرم ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، آپ کا جو پول ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. آپ بجائے لینے والے قرضے لینے والوں میں سے قرضے دینے والے بن جائیں گے. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ لاجسٹکس، بیکاز لاجسٹکس سپلائی چین ڈیپینڈ کرتی ہے ٹرانسپورٹیشن، آپ کا اوشن فریٹ. آپ ایئرپورٹ بنائیں گوادر کے اندر اور شاید ہے تو اس کو بڑا کریں. آپ وہاں پہ بڑے بڑے موڈس آپرینڈی پروجیکٹس کریٹ کریں، آپ اس کو سپلائی چین سے کریٹ کریں. آپ مینوفیکچرنگ یونٹس بنائیں، آپ وہاں پہ پاور ہبس بنائیں، وہاں ڈیسیلینیشن پروسیس لگا کے پانی کے ساتھ آپ وہاں کے پلانٹس لگائیں، پانی پرووائڈ کریں. آپ یقین مانیں آج آپ انیشیٹو لے لیں، خدا کی قسم وہ منزل دور نہیں ہے. میں آپ کو دور نہیں کہہ رہا، میں آپ کو آنے والے یعنی نیئر فیوچر میں کہتا ہوں آپ کا ٹیک آف سموتھ ہوگا اور آپ ان بلندیوں کی طرف جائیں گے. اگین پھر کہتا ہوں جس کی طرف علامہ اقبال نے کہا تھا تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تو شاہی ہے تیری پرواز جو ہے وہ آگے ہے بہت، تیری پرواز اس دنیا کے اندر. اور آپ کو پتہ ہے گوادر کا بارڈر جو ہے ایران سے ہی لگتا ہے. جی ایران کے بارڈر سے ہی لگتا ہے گوادر کا جو بارڈر ہے، عمان کے ساتھ لگتا ہے. ہاں وہ ایران جیسے میرا مطلب ہے. تو ایران ویسے بھی ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ کتنا زیادہ دوستوں کا ہاتھ ملایا دوستانہ. تو ایران بھی آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایران کے ساتھ اور یہ گوادر کے ساتھ تو آپ سوچیں نا کہ ابھی جو دبئی کے حالات ہوئے ہیں تو واقعی میں کتنی گڈ اپرچونٹی آپ لوگوں کو مل رہی ہے. تو اس کو تو اویل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پاکستان ایک یقین کریں اگر یہ ہو گیا نا سارا سلسلہ وزیر بھائی، پاکستان بہت بلندی پہ پہنچ جائے گا. پاکستان کا بڑے ممالک میں اس کا نام آنے لگے گا. جس طرح دیکھیں کہ ایران نے یہ ثابت کر دیا، ورنہ ہمیشہ یہی دیکھا جاتا تھا نا کہ امریکہ پاورفل ملک ہے، امریکہ بہت بڑا ملک ہے، امریکہ جس ملک کو چاہے گرا سکتا ہے، امریکہ جو چاہے ایک طاقتور ملک ہے اور طاقتور کے سامنے کمزور تو کمزور ہی رہتا ہے. مگر آج دیکھیں ایران نے کیسا ثابت کیا. ایران نے اپنی پاور دکھائی، ایک مضبوط دکھایا. تو کہ ٹرمپ کے سارے بیانات کہاں چلے گئے، ٹرمپ کہاں کھڑا ہو گئے آج کہ ان کے اپنی قوم نے ان کو کس قدر برے الفاظوں سے نوازا، برے اس طریقے سے نوازا. تو آپ اندازہ لگا لیں. تو یہی چیز ہے کہ اگر آپ کو اپنا نام بنانا ہے، ایک اپنا اونچا مقام بنانا ہے تو آپ کو یہ گڈ اپرچونٹی مل رہی ہے. تو اس کو بالکل بھی ہاتھ سے جانے نہ دیں، بلکہ کوشش کریں کہ آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. کس طرح گوادر میں آپ بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں، کون سے ادارے ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کریں اور باقاعدہ اس کے اوپر کام شروع کروائیں تاکہ جلد سے جلد جو ہے نا پاکستان ایک اپنا بہت بڑا نام بنا سکے اور بہت بلندی پہ جا سکے، ایک طاقتور پاکستان بن کے ابھرے. جس طرح آج ایران نے آپ پوری دنیا میں نام پیدا کیا ہے، مگر الحمدللہ اس وقت پاکستان نے بھی بہت بڑا نام پیدا کیا ہے. شہباز شریف کا بہت نام جا رہا ہے، فیلڈ مارشل نے بہت اپنا نام بنایا ہے. تو ہم ان کو دونوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں کہ آج انہوں نے پاکستان کو اس مقام پہ پہنچایا کہ آج لوگ پاکستان کر رہے ہیں. پوری دنیا میں اس کے ڈنکے بجا دیے ان لوگوں نے. تو اب یہ گڈ اپرچونٹی ملی ہے، اس کو ضرور اویل کریں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں. ہماری تو یہی ریکویسٹ ہے آپ سے اور یہی خواہش ہے اور اس پروگرام کو کرنے کا مقصد بھی یہی تھا. آخر میں اظہر بھائی کیا میسج دیں گے آپ؟ بس میرا صرف ایک میسج ہے کہ اللہ کی اس دی ہوئی انعام کو ضائع نہ کریں. بس اب آپ کے پاس آ گیا وقت، آ گیا ہے وہ وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء. مالک وارث فقط اللہ ہے. جسے چاہتا ہے ملکیت دے دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے ملکیت لے لیتا ہے, جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے عزت لے لیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے پھر اس کو عزت دے دیتا ہے. یہ سارے کام اللہ کے ہیں, یہ اللہ پہ چھوڑ دیں. لیکن اپنے اخلاق اور کردار کو اس لیول پر لے آئیں کہ آپ دنیا میں منفرد پہچانے جائیں. دیکھیں یہ ملک اللہ ہے, یہ ملک جو ہے اللہ کا ہے, کائنات اللہ کی ہے, اس میں کوئی بندہ اس کا وارث نہیں بن سکتا. اللہ وقتی طور پہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی چیزیں اس لیے کی ہوئی تاکہ ہم اس پریویلیج کا ایڈوانٹیج لے سکیں. آپ کے سامنے ایک گوادر آج ایک اللہ کا انعام ہے, چاہے آپ سی پیک ایکٹیویٹ کر کے کرتے ہیں, چاہے آپ ایک نیا بورڈ بنا کے کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے پہلے انٹلیکچوئلز کا جن کا بیک گراؤنڈ سپلائی چین ہو دنیا سے جمع کریں, پاکستانی ڈائسپورا کے لوگوں کو بٹھائیں اور اس کو سب بٹھا کے ایک اسٹریٹجی بنائیں, اپنا وے فارورڈ بنائیں, ماڈس اپرینڈی کریٹ کریں, اس کو فری زون ڈکلیئر کریں, اس کو سیفٹی پرووائڈ کریں, اس کو سیپریٹسٹ کے کانسیپٹ سے نکالیں, دنیا کو کانفیڈنس دلائیں, انویسٹمنٹس کو آپ اپنے پاس لے کے آئیں. یہاں پہ آپ کی اسٹاک اسمبلی ہو, یہاں پہ آپ کی مینوفیکچرنگ ہو, یہاں پہ آپ کی سپلائی چین ہو, یہاں پہ آپ کی ڈسٹریبیوشن ہو, یہاں پہ روڈ ٹرانسپورٹ جاتی ہو, یہاں پہ آپ کے ایئرپورٹ سے جہاز اڑتے ہو, یہاں کے 5 اسٹار ہوٹل میں دنیا کے جو ٹاپ کی جو بزنس مین ہیں وہ آپ کے پاس آ کے وہاں رہتے ہو. آپ یہ کریٹ کریں انوائرمنٹ, یہ آپ کریٹ انفراسٹرکچر کریٹ کریں گے, دنیا دوڑی آئے گی. دیکھیں بزنس مین تو بزنس کرنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے میری بزنس کی کاسٹ کم ہو جائے, میرے بزنس میں کوئی ڈسرپشن نہ آئے, میرے بزنس میں کوئی پرابلم نہ آئے, مجھے اسٹریٹ فارورڈ ایک اسموتھ بزنس ملے, ایک پروفیٹیبل بزنس ملے جس کا کمرشل سینس بنتا ہو. یہ اپرچونٹی آپ پرووائڈ کریں, باقی وہ سب خود کریں گے آپ کے پاس آ کے. وہ سارے انفراسٹرکچر خود بخود بنائیں گے, وہ اپنی ٹیمیں لے کے آپ کے پاس بٹھا کے بنائیں گے. آپ نے صرف ان کے لیے ایک سمارٹ ٹیم کریٹ کرنی ہے جو سارے پروجیکٹ کو ہینڈل کر سکے. وہ یہ سچویشن نہ ہو کہ جو باہر سے آدمی آ کے بات کر رہا ہے وہ ہنس رہا ہو کہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا بول رہا ہے. تو میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں, ایک انٹلیکچوئل ٹیم جس کا بیک گراؤنڈ سپلائی چین, جس کا بیک گراؤنڈ لوجسٹکس اینڈ ٹرانسپورٹیشن ہو, جو اس قسم کے سارے سیٹ اپ کو ہینڈل کر سکتی ہو, ایک ہوسٹ ٹیم بنائیں اور اس کی سرٹن جو ہے ایلیویٹ کریں گوادر کا اسٹائل, اس کو فری زون ڈکلیئر کر دیں, اس کو فری زون, آپ اس کے اندر انفراسٹرکچر بنائیں, آپ صرف دیکھیں ٹریفک کتنا آتا ہے, اور پھر آپ جو ہے کنیکٹ کریں اپنے روڈ ٹرانسپورٹ سے, آپ سپلائی کریں. بزنس ہمارے ٹھیک ہے, ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں فار ایگزامپل انڈیا سے ہماری اگر کوئی مسائل ہے بھی, بزنس تو ہمارا ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بزنس کریں. دیکھیے ہمیں کبھی کبھی جو کہہ رہے ہیں انسان کو, اگر ہمارے کوئی جو ہے آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں بھی, بٹ بزنس وی کین ڈو دیٹ. ان کو بھی ضرورت ہے تیل کی, ان کو ہمارے ہاں سے تیل ہم ان کو پرووائڈ کریں گے, ہم ان کو انفراسٹرکچر ایسا کریں گے. ایران کے ساتھ اس وقت دوستی مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. ایران نے 4 دہائی سینکشنز لگنے کے باوجود کسی سے یہ نہیں کہا آؤ میری مدد کرو. 4 دہائی ان پہ سینکشنز لگی رہی, اور پوری دنیا کا انہوں نے ایک روٹ بند کیا تو ساری دنیا واویلا کرنا شروع ہو گئی. کین یو امیجن؟ یہ قوم کی خودداری ہے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرا کسی سے کوئی بیک گراؤنڈ میں میرا وہ نہیں ہے, لیکن میں صرف ایک بحیثیت انسان میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک قوم میں اللہ نے اتنی ان کے اندر خودداری پیدا کی. 40 سال تک ان کے اوپر سینکشنز لگتے رہے. انہوں نے کسی سے نہیں کہا بھائی ہمیں 10 روپے دے دو ہم اپنا کام چلائیں. انہوں نے ایمانداری خودداری سے اپنا کام خود کیا. انہوں نے کوئی رونا دھونا نہیں مچایا, کوئی واویلا نہیں مچایا, اور انہوں نے صرف ایک روٹ بند کیا اور پوری دنیا سر پیٹتی ہوئی باہر نکل آئی. یہ ہوتا ہے خودداری اور غیر خوددار قوموں کا. وہ ایک بہت بڑی سویلائزیشن ہے, وہ ایک بڑی خوددار قوم ہے. آپ دیکھیں اس کی ہزاروں سال کی ان کی جو ہے آپ کو وہ ملے گا, بیک گراؤنڈ ملے گا, ان کی ہسٹری ملے گی, ان کی ثقافت ملے گی, ان کی زبان ملے گی. یہ قومیں جو ہے نا, قوم بنتی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, یہ آج کل جو وقتی طور پہ طاقت کے اوپر قابض ہو کے اور لوگوں کو مارنا اور اس میں لگ گئے, اللہ کو یہ ناپسند ہے. ان اللہ لا يحب الفساد, اللہ فساد پسند نہیں کرتا. اور دنیا میں جو لوگ فساد پہ پھیلا رہے اللہ ان کو بھی پسند نہیں کرتا. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں فساد مت پھیلاؤ, قالوا انما نحن مصلحون, وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون, حقیقتاً یہی فسادی ہیں جو دنیا کے اندر فساد پھیلاتے ہیں.
جو دنیا کے اندر اس قسم کی چیزیں خون ریزی چاہتے ہیں. خون ریزی اللہ کو پسند نہیں ہے, فساد اللہ کو پسند نہیں ہے. یحلق الحرث والنسل, ایسے بدبخت لوگ آ جائیں گے جو نسل اور حرث کو ختم کریں گے. آج دیکھیں دنیا کے اندر امن امان کریٹ کرنا ہے تو محبت کا پیغام بھیجے, دنیا کے ساتھ افہام و تفہیم کا بھیجے پیغام. دنیا سے بولو بھائی ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں, ہم کس سے لڑنا چاہتے ہیں, ہم ایمانداری سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اس میں اور لوگ بھی بینیفیشریز ہوں گے, کیونکہ ہمیں بھی یہ ساری چیزیں ایز اے پریویلیج ملی. اس کسی بھی چیز پہ ہمارا حق نہیں ہے, سب کچھ فقط اللہ کا چیز ہے. زمین اللہ کی, آسمان اللہ کا, نظام اللہ کا. ہم صرف پریویلیج لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس پریویلیج میں اللہ کہتے ہیں ہاں فائدہ لے لو جتنا لے سکتے ہو, لیکن ایز اے ٹرسٹی فائدہ لینا, اپنے آپ کو اونر مت سمجھنا شروع کر دینا. یہ مت سوچنا کہ تو اس کا جو ہے مالک ہے اور خالق ہے. اس کا خالق اور مالک صرف وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, جو کچھ ہے وہ فقط اللہ کا ہے. تو اس دنیا کے اندر فقط ٹرسٹی ہے, تجھے یہ پریویلیج ملا ہے, تو آپ کو بہت بڑا پریویلیج گوادر کی شکل میں ملا ہے. آئیں آج اس بات پہ عہد کریں, آئیں بیٹھے سوچیں, آج سے بیٹھیں کہ ہم انشاءاللہ اس کے اندر کتنا بینیفٹ لے کے آئیں گے, اور سب کی خیر سوچیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ جب اب دوسروں کی خیر سوچیں گے تو سب سے بڑی خیر بھی آپ کے ہاں آئیں گی. آپ یہ ایک ایسا کنسورشیم ہے, بزنس کنسورشیم, جس کی اس وقت نمبر 2, there is no number 2 in this دنیا. میں نے پورٹس کا نام لے کے آپ کو بتایا ہے. آپ کے ارد گرد کی کوئی پورٹ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ کر سکے جو گوادر کر سکتی ہے. اس کی ٹیکنیکل سائٹ پہ جائیں, اس کی جو ہے نا اس کی ساری اسیسمنٹ کریں, ڈیش بورڈ بنائیں, ڈیش بورڈ کے اوپر بیٹھ کے اس کے سوات انالیسس کریں, اس کی اسٹرینگس نکالیں, اس کی ویکنیسز نکالیں, اس کی اپرچونٹیز نکالیں, اس کی تھریٹس نکالیں, اس کو نکال کے ڈسکس کریں, اس کا ایک فورم کریٹ کریں, اور اس فورم کو آپس میں انٹلیکچوئلس کا فورم. پاکستانی بہت ساری دنیا میں ایسے ہیں جو انتہائی انٹلیکچوئلز ہیں, وہ پاکستان سے اس لیے چلے گئے, پاکستان کے حالات سے دل برداشتہ ہو گئے, لیکن وہ انٹلیکچوئلز ہیں, ان کو پاکستان سے محبت ہے, وہ پاکستان کی مٹی سے آج بھی ان کو خوشبو آتی ہے. خدا را اس چیز کا کیپٹلائز کریں, اس قوم کا نقشہ بدلیں, اس ملک کو آپ اس نہج پہ لے آئیں جس پہ لوگ جس کو کل دیکھ کے فخر کر سکیں, جس کو لوگ کہہ سکیں کہ ماشاءاللہ یار یہ کیسی قوم ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو. آج وہ وقت ہے. یہ سیاسی ہتھ کنڈے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وکٹم, ایک دوسرے کو جو ہے نا ٹارچر میں ڈالنا, ایک دوسرے کو پریشان کرنا. ہمارے پاس مضبوط ادارہ, اور یقیناً میں سوچتا ہوں کہ فوج ہمارا ایک بہت مضبوط ادارہ ہے ماشاءاللہ. تاکہ آج ہم آزاد ہیں, آج ہم آزادی کا سانس اگر لے سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں کسی مسئلے پہ, لیکن بحیثیت ادارہ اس فوج نے آپ کو پروٹیکشن دی ہے. آپ جو سوچ سکتے ہیں, آپ جو اٹھتے ہیں, بہت ساری چیزوں میں انہوں نے آپ کو وہ سکون دیا ہے. تو دیکھیں قوم اور فوج کا ایک پیج پہ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ آپ یہ نیکی کا آپ ایکسپیکٹ رکھیں کہ انشاءاللہ وہ ادارہ بھی ہمارا اپنا ادارہ ہے, وہ اس ملک کا ادارہ ہے, وہ اس ملک کا نگہبان ہے. ہمیں بھی ان کو پیار کرنا چاہیے. اس پیار اور محبت کو ایک آپس میں ساتھ رکھیں اور ملک کی ترقی کے اوپر گامزن ہو جائیں. ملک کی جو ہے نا ایسی چیز کریٹ کرے جس سے پوری دنیا آپ پہ کل فخر کر سکے انشاءاللہ. بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, اور اللہ تعالیٰ اس گوادر کو, اگر آج آپ نے کام شروع کر دیا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ بہت نیئر فیوچر میں انشاءاللہ یہ گوادر آپ کو اللہ کے حکم سے اتنا پے بیک کرے گا کہ آپ کے پاس سنبھالنے کی جگہ نہیں ہوگی. چلیں جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ مرزا بھائی, آپ بہت اچھی انفارمیشن ملی آپ لوگوں کو. یقیناً آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا یہ شو. ضرور بتائیے گا اس شو کے بارے میں, ضرور اپنی انفارمیشن دیجیے گا, ضرور اپنی رائے دیجیے گا. اس لیے کہ یہ آپ کو صرف ایک اطلاع دینی تھی, ایک انفارمیشن دینی تھی, آپ لوگ کو بتانا تھا کہ آپ کو گڈ اپرچونیٹی مل رہی ہے, جتنی جلدی ہو سکے اس کو اویل کریں, اور اس کو زیادہ سے زیادہ جتنا بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں تو ضرور شیئر کریں. اس کو اپنے دوست احباب, اپنی فیملی سب کو پہنچائیں, اور ضرور غور سے بیٹھ کے دیکھیں, تھوڑا ٹائم نکالیے گا, اور ضرور اس میں اس شو کو دیکھیے گا. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, خود شامل نہیں ہو رہے اس شو کے اندر, اس لیے کہ میں نے کالر کو نہیں لینا تھا آج, اس لیے کہ انفارمیشن دینی تھی. اگر کالر کو لیتی تو کالر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ انفارمیشن لینا نہیں چاہتے, وہ صرف اپنی بات کہنا چاہتے ہیں, اپنی بات کرنا چاہتے ہیں. وہ شو میں آتے ہی اس لیے کہ وہ اپنا تجزیہ دے سکیں, اپنی بات کر سکیں, تو وہ سننا نہیں چاہتے کسی کی بات بھی. تو اس وجہ سے آج کالر کو اسٹاپ کر کے آپ کو ایک امپورٹنٹ انفارمیشن دینی تھی, جس کی وجہ سے ہم نے کالر آن نہیں کیے. تو بس اب یہی کہیں گے, اس شو کو ضرور دیکھیے, واچ کیجیے, اور ضرور بتائیے گا آپ کو یہ شو کیسا لگا. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. زندگی انشاءاللہ نئے شو میں پھر حاضر ہوں گے, جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.